नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ मेहमान हैं जनाब सिराज अजीम साहब, बच्चों के मारूफ अदीब और उर्दू के मशहूर मुमताज़ नक़ाद और शायर प्रोफेसर हनीफ कैफ़ी साहब के फ़र्जंद। उन्होंने बच्चों के अदब पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से एक किताब उनकी दुनिया के ममालिक की लोक कहानियाँ हैं, दूसरी किताब दादा बीती है और तीसरी किताब शैतान की दुकान है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी किताबें मंज़िर आम पर आने वाली है, जिसमें एक सुनहरी किताब भी काबिल ज़िक्र है। इन्होंने बच्चों के अदब पर बहुत कुछ लिखा है। उनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने अदब अतफ़ाल में कुछ नए तजर्बे भी किए हैं। सिराज अजीम साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। सिराज अजीम साहब, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास एक वसीतर मैदान था, तो आपने बच्चों का अदब ही क्यों मुंतखब किया अपने लिए? देखिए हक्कानी साहब, जहाँ तक बच्चों के अदब का ताल्लुक़ है और आप अदब आलिया की जो बात कर रहे हैं, वसीतर मैदान की बात कर रहे हैं, शायद मैं अपने आप को उसका अहल नहीं समझता था, लेकिन आज मुझे इस मकाम पर पहुँचने के बाद लगता है कि जो अदब आलिया एक बहती हुई गंगा है जिसमें हर कोई हाथ धोता है, और बच्चों का अदब जो है वो एक ऐसी सिन्फ है कि जहाँ आपको अपनी ज़ात को, अपने वजूद को बिल्कुल बच्चे की तरह करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें करना पड़ती हैं जो आपके वजूद से मेल नहीं खाती, और यही वजह थी कि बचपन से मुझे बच्चों की कहानियों में इंटरेस्ट रहा। बहुत चीज़ों में नई नई चीज़ें, नए नए उफ़ुक़ तलाश करने में मुझे रहा। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब इंसान चांद पर गया 1969 में, तो मेरे दादा जो थे वो एक ट्रांजिस्टर लेकर आए थे हज से, उसके पर वो कमेंट्री चल रही थी, रनिंग कमेंट्री चल रही थी। तो मेरी उम्र उस वक्त 9 साल की थी। आपको सुनकर हैरत होगी कि एक 9 साल का बच्चा अपने दादा के पलंग से टिका हुआ, वो दादा लेटे हुए थे, ट्रांजिस्टर बज रहा था, कमेंट्री आ रही थी, और वो एक मासूम बच्चा जो है वो चांद की तलाश में, जहाँ वो बुढ़िया बैठती थी, जहाँ बुढ़िया चरखा काटती थी, वहाँ पर उसको सर करने के लिए आज इंसान जा रहा था। तो वहाँ वो रनिंग कमेंट्री मैंने सुनी थी, और मुझे आज तक याद है कि 2:46 पर इंसान ने पहला कदम रखा था चांद के। अब ये एक मासूम बच्चों की जो उड़ान होती है, जी जी जी, वो एक अजीब चीज़ होती है जिसको मेरे ख्याल में जो अदब आलिया के जो अदीब हैं या आप लोग जैसे जो बड़े लोग, मैं तो बहुत छोटा अपने आप को मानता हूँ, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे शायद, ये मेरे या मैं खुद नहीं समझा पाऊँगा कि मैंने क्यों इस फील्ड का इंतखाब किया। सिराज साहब, अभी आपने दादा का जिक्र किया, और मेरे ख्याल से जो आपकी किताब दादा बीती है उसमें भी शायद कोई कहानी दादा से मुतल्लिक है, तो क्या आपके दादा को भी शेर अदब का ज़ौक़ था? नहीं साहब, मैं आपको बता दूँ कि शायद हो सकता है कि आपके लिए या नाजरीन के लिए बात काबिल तहसीन हो, मेरे दादा बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उनकी जो सोहबत थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे दादा जो थे वो एक मिलिट्री के ठेकेदार थे। एक बार का वाक़या है कि दादा जब अपने पेमेंट लेने के लिए गए तो वहाँ अंग्रेज़ ऑफिसर था, तो उससे कहा, लो हशमतुल्लाह, तुम इस पर दस्तखत करो। दादा उसे बोले कि सर मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो अंगूठा लगा सकता हूँ। अरे क्या बात करता है तुम हशमतुल्लाह, तुम इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा तुम्हारा उठना बैठना है, इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, और तुम बिल्कुल अनपढ़ है। हमारी एक बात आज के बाद याद रखो, कभी भी तुम जो है अब अपने बच्चों को ये मत करना कि उनको ना पढ़ाओ, अपने सारे बच्चों को पढ़ाना। सब उस दिन के बाद मेरे दादा ने वो चीज़ अपनी गांठ में बांध ली, और मेरी तमाम फूफियाँ, और मेरी 3 फूफियाँ, 3 चचा ताया, उन लोगों को सबको मेरे दादा ने पढ़ाया। और हद ये हो गई कि मेरे फूफियाँ जो थी वो उस ज़माने में पैंट और लॉन्ग कोट पहना करती थी, जिसका बरादरी में, समाज में बड़ा जो इतराज़ के काबिल और बड़ी छीटा कशी हुई, जो उस ज़माने में बड़ा मायूब समझा जाता है शुरफा के यहाँ। तो फिर उसके बाद साहब मेरे वालिद ने का वाक़या है, जो मेरे वालिद जो थे 9वीं क्लास में थे, तो उन्होंने पहली बार कोई गज़ल कही। जब गज़ल कही तो वो मास्टर इशरत साहब जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने बताया दादा को कि साहब हनीफ ने गज़ल कही है, तो कहा कि मुझे सुनाओ।
تو والد صاحب شرما نے بولو تو سنائی، انہوں نے تحت کے اندر سنائی، تو دادا نے جو ہے ان کی غزل کا شعر سنا، اور سننے کے بعد اپنے آپ ان کو طرز بتائی کہ اس طریقے سے گا کے پڑھو. اور پھر ان کو میرے دادا نے میرے والد کو جو ہے 1 روپیہ انعام میں دیا، اور ان سے کہا کہ یہ اس کی ڈائری لاؤ، ایک قلم لے کر آؤ، اور اس ڈائری کے اوپر جو ہے اپنی غزلیں لکھا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر انسپریشن ملتا ہے، کہیں سے آپ کو جو ہے جب بڑھاوا ملتا ہے، تو آدمی کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ حوصلہ میرے اندر میرے والد نے دیا، میرے دادا نے دیا. اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں. دادا بیتی کے بارے میں بتا دوں کہ مجھے اصلی پہچان جو ہے دادا بیتی دی، اور میں آپ کو بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ دادا بیتی جب میں نے لوگوں کو بھیجی، سارے لوگوں کو پورے اردو ورلڈ میں، تو پھر بہت سے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے. تو کہیں پر اگر کسی فنکشن میں ملتے تھے یا کسی تقریب میں ملتے تھے یا کسی جگہ ملتے تھے، تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا تھا. تو بہت سے لوگ جانتے نہیں تھے، چونکہ دیکھا نہیں تھا، تو کہتے تھے کہ اچھا آپ وہی ہیں جن کی دادا بیتی تھی. تو مطلب دادا بیتی جو ہے وہ میرے لیے میری زندگی کا ایک استعارہ بن گئی، شناخت کا بہت بڑا ایک وہ معاملہ بن گیا. سراج صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ادبی اطفال پہ بہت گہری نظر بھی ہے اور بچوں کی کہانیاں آپ لکھتے بھی رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ ادبی اطفال جو ہے مولانا اسماعیل میٹھی اور شفیع الدین نیر سے آگے بڑھا بھی ہے، یا پھر انہی موضوعات میں قید ہے ابھی تک؟ نہیں قاری صاحب، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج دیکھیے جو مولانا اسماعیل میٹھی نے جو نظمیں لکھی یا شفیع الدین نیر صاحب نے لکھی، حالانکہ اس میں کوئی بات وہ دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بہت پاپولر تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج کی ضروریات کیا ہیں؟ آج ہم جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں. آج اگر آپ کا مشاہدہ ہو تو آج ایک 3 سال کا بچہ، 3 سال کی بچی جو ہے موبائل کو لے کے اس طریقے سے کرتی ہے. میری اپنی چھوٹی بھتیجی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے پاپا فوٹو، اور اس طریقے سے کر کے کرتی ہے اور مجھے فوٹو دکھاتی ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تقاضے بدل گئے ہیں. جی بالکل. اور اب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہم بالکل ایک چینج سیناریو کے اندر جی رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو، ہمارے اپنے ادب کو، ہم نے اپنے اردو کے جو بچوں کا ادب جو ہے اس کو ہم نے اس کے مطابق نہیں کیا تو ہم آگے نہیں بڑھا. اور لوگوں نے کیا اس کو بہت سے ادیب ہیں، بہت سے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے اس کو کیا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں ایک مالیگاؤں سے ایک نکلی ہے ناول نکلا ہے روبون. اب روبون کی جو کہانی ہے وہ اس میں اتنا آگے پہنچ گیا ہے کہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ بچوں کہ دنیا تباہ ہو چکی ہے اپنی ترقی کی وجہ سے، یہ سب کچھ ہو چکا، اور ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ روبوٹ جو ہے وہ دوسرے سیاروں پہ جاتا ہے. وہاں پر بھی جنگ و جدل کا معاملہ ہے. تو وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ وہ یعنی انسان نہیں بلکہ وہ روبوٹ، وہ روبوٹ سمجھاتا ہے کہ جنگ سے جدل سے کچھ ہونا نہیں ہے. جو چیز اس کے اندر ہے، محبت میں ہے، اخوت میں ہے، وہ کہیں نہیں ہوگی. اس لیے امن و امان سے رہو. جی سراج صاحب، آپ نے جو بات کہی ابھی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کچھ ادبی اطفال میں کچھ نئے تجربے کیے ہیں کیا؟ نئے تجربے کے سلسلے میں اگر قانی صاحب میں آپ سے کہوں، یہ اگر آپ اس کو وہ نہ سمجھیں اور مجھے بڑبولا نہ کہیں یا کسی طرح کی ایسی کوئی بات نہ کہیں، میرے پر چسپاں نہ کریں، علامہ نے انگریزی ادب کے جو پوئٹس ہیں ان کی نظموں کا ترجمہ مطلب بالکل ایسا ترجمہ کیا ہے کہ اس پہ جو ہے اصل کا گمان ہوتا ہے. اصل کا علامہ کی ظاہر سی بات ہے، علامہ کا مقام اپنا مقام ہے جس کی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا. میں کم از کم میں تو ان کے پیروں کی دھول. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ میں نے وہ جو انگریزی کے جو پوئٹس ہیں ان کے پر کچھ میں نے اپنی کہانی لکھی ہیں. جیسے میری ایک کہانی لوسی جو ولیم ورڈسورتھ جو نیچر کا شاعر ہے، اس کی ایک بہت مشہور زمانہ نظم ہے لوسی گرے. اس کے اوپر وہ لوسی کا پھول جو ہے چاندنی رات میں کھلتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. خاص طور سے وہ جو لوسی کا پھول جو ہوتا ہے وہ برفانی علاقوں میں کھلتا ہے. تو اس کا بڑے عجیب انداز میں جو ہے وہ ولیم ورڈسورتھ نے جو ہے ذکر کیا ہے. میں نے اس لوسی کے پھول کے اوپر کو ایک مرکز بنا کے میں نے اس لوسی کے پھول کو ایک بچی بنا دیا.
اور ایک لوک کہانی میں نے اس پہ کر دی کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، وہ اسی میں اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی ماں اس کی دوا لینے کے لیے جاتی ہے، دوا لے کے شہر میں کچھ ہو جاتا ہے، یہاں طوفان آتا ہے، وہ بچی اپنے باپ کو بھی دیکھتی ہے، ماں کی بھی فکر ہے، تو ماں کو اسٹیشن پہ لینے کے لیے جاتی ہے، ٹرین پہ بیچ میں طوفان آ جاتا ہے، وہ اس میں دب کے مر جاتی ہے، بہت سے لوگ تلاش کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ملتا اس کو، تو لوسی کی لالٹین ملتی ہے جو پیڑ پہ ٹنگی ہوئی ہے، اس کا چھاتا ملتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اب 14ویں کے چاند میں جب وہ لوسی کے پھول کھلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لوسی جو ہے یہ لوسی کا پھول ہے، لوسی جو ہے اس دن آتی ہے اور یہ جو ہے گنگناتی ہے یہ یہاں. تو میں نے یہ کنسیپٹ جو ولیم ورڈسورتھ کا جو کنسیپٹ تھا اس کو میں نے جو ہے اس میں اسی طریقے سے میں نے ولیم بلیک کی کہانی لٹل بلیک بوائے کو جو ہے وہ کیا گورا کالا میں جو اپارتھیڈ کے پر میری بہت مشہور کہانی ہے. اس کے بعد پھر میں نے والٹر ڈی لا میئر کی ایک کہانی ہے، وہ اس کا عنوان ہے دا ونٹر ڈسک، جس میں ایک روح جو ہے، ایک بچے کی روح جو ہے اپنے ماں سے، ایک ماں کہانی سنا رہی ہے اپنے بچوں کو، بچے کی روح آ جاتی ہے، وہ بھی جس طریقے سے جو ایکشن وہ ماں اپنے بچوں کے ان دونوں بچوں کے ساتھ کرتی ہے، وہ روح جو ہے وہ. سراج صاحب آپ نے مطلب جو ابھی بات کر رہے تھے اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو انگریزی یا دیگر زبانوں سے جو اردو میں ترجمے ہیں وہ زیادہ مفید ہے بچوں کے لیے، جو تبادلات لکھے جا رہے ہیں اوریجنلی لکھے جا رہے ہیں اردو میں؟ دیکھیے صاحب، یہ آپ نے بڑا ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب کئی صفحات پہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو دیکھیے، اصل جو ہوتا ہے وہ اصل ہی ہوتا ہے. تراجم کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ انگریزی زبان سے یا دیگر زبان کے کتنے ماہر ہیں، آپ صرف ترجمہ کر دینا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جی جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان کی جو قواعد ہیں، زبان کا جو اٹھان ہے، زبان کا جو سب کچھ ہے، زبان کا جو لب و لہجہ ہے، اس سے آپ واقف ہیں. اردو کا ایک اپنا الگ انداز ہے، مراٹھی کا ایک الگ انداز ہے، ہندی کا ایک الگ انداز ہے، انگریزی کا ایک الگ انداز ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی ادب میں بچوں کا ادب بہت لکھا گیا ہے، اس میں کچھ ایسے شاہکار چیزیں ہیں جن کو ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے. اردو جو کے جاننے والے جو بچے ہیں اردو نہیں. سراج صاحب، میں آپ سے یہاں اختلاف کرنا چاہوں گا. آپ نے الف لیلہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، سندباد کا بھی ذکر سنا ہی ہوگا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ الف لیلہ کی کہانیاں ہمارے یہاں آج کے لکھنے والوں کی کہانیوں سے زیادہ مقبول؟ یہ بھی تو ترجمہ ہی ہے. یقیناً ترجمہ ہے، لیکن آپ قانی صاحب، میں آپ سے ایک کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں کہ آج ایسا ترجمہ کرنے والے ہیں جو الف لیلہ کا جو ترجمہ ہوا، یا جو سندباد جہازی کا جس انداز میں، جس آج دیکھیے، میں جہاں تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں تو ضرور ہیں، لیکن آپ اگر مجھ سے یہ کہلوائیں آپ، اور آپ اس حقیقت کو قبول کریں کہ ہماری اردو جو ہے وہ انعطاف پذیر ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں جو گزر گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو اس کی لفظیات ہیں، جو اس کی ایک چاشنی ہے، آج ایک بالکل سپاٹ لہجے میں ہم بات کرتے ہیں. پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک مینا کاری ہوا کرتی تھی زبان کے اندر. اس مینا کاری سے بھی بہت سی چیزیں نکلتی تھیں، اس سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی تھی، جو وہ آج ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں اس کا فقدان ہے، جس کو ہم نے تو. سوال یہ ہے سراج صاحب، جب اردو میں اتنی اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں تو پھر بچے ہیری پوٹر سے کیوں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، یا الف لیلہ سے کیوں لے رہے ہیں، یا الادین کے چراغ سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں تجربے کیے نہیں گئے، ہم ابھی بھی گھسی پیٹی لکیروں پر چل رہے ہیں. جن لوگوں نے کیے ہیں تجربے، وہ بہت کامیاب ہیں. جہاں پر جن لوگوں کا معاملہ ہے، جیسے وکیل نجیب کا ایک ناول آیا کمپیوٹر، آپ دیکھیے ان کے تقریباً اب تک میں نے سنا ہے کہ ان کی شاید 2-2.5 ہزار کاپیاں بک چکی ہیں بچوں کے اندر. وہ کافی ضخیم ناول ہے، مہنگا بھی ہے، وہ 150 روپے کا کتنے کا ہے، بک گئے. اور دوسرے لوگ ہیں، مرزا ادیب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جن کی کہانیاں چل رہی ہیں. اچھے کچھ لوگ جو پرانی ڈگر پر ہیں ان کے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا خود کا اپنا ایک چل رہا ہے، میں سائنس اور جو اس کو بنایا ہے، اس کو لکھا ہے. میرا ایک ناول آ رہا ہے، کلون کی دنیا. بہت اچھا نام. تو کلون کی دنیا، اب اگر ہم اس طرح کی چیزیں نہیں لائیں گے تو قانی صاحب آپ کی بات ثابت ہوگی کہ بھائی جو ہے ہمیں دوسروں کو. آپ نے اتنی کہانیاں لکھی ہیں تو آپ کی کہانیوں کے بنیادی موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے،
جہاں تک ادب کا تعلق ہے کہیں کہیں پر معلومات کا یا اس کا ذکر ہے یا کچھ ہے، لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ جو ایک گھسی پٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ کردار سازی، بچوں کی کردار سازی میں جو ہے بچوں کا ادب جو ہے بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور ان کو دنیا کے نشیب و فراز پہلے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بچوں کا ادب، تاکہ وہ آنے والی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان سے اگر نبرد آزما ہوں تو اس کو جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو کر سکیں، اس سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اس سے۔ تو اس لیے بچوں کا ادب جو ہے میرا اپنا جو بنیادی جو چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پند و نسائے اور وہ تمام لیکن اخلاقیات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور بنیادی چیز ہے کہ میں نئی چیزوں کی معلوماتی، یہ بڑا اچھا، بہت ضروری، میں بہت معلومات۔ تو سراج بھائی، آپ نے شاید آپ کے کہانی کا بڑا شہرہ ہے عید کا تحفہ، جی، تو اس میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اتنی اسے شہرت یا مقبولیت ملی؟ حقانی بھائی، آپ کو میں بتا دوں، اصل میں وہ کہانی جو میں نے لکھی ہے وہ سچی کہانی ہے، اور میں نے اس کہانی کو جیا ہے۔ سر میں نے ساتھ میں اپنے بچپن میں دیکھا ہے اس کہانی کو، اس بچے کو دیکھا ہے جس کی کہانی ہے، اور جب میں نے اس کو لکھا تو آپ کو میں یہ آج میں ریویل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ جب میں نے اس کو لکھا اور میں نے کہیں ایک جگہ ورکشاپ میں پڑھا، تو وہاں پر جب میں پڑھ رہا تھا تو میرا اپنا خود کا گلا چوک ہو گیا اور میں رونے لگا۔ تو جتنے ہمارے سامنے ایکسپرٹس بیٹھے تو وہ سب رو رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو اس بلکہ ارتضیٰ کریم صاحب نے کہا کہ بھائی یہ سچے فنکار کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنی تخلیق پڑھ کر جو خود جو ہے وہ متاثر ہو جائے، تو یہ اس کا تخلیق کی کامیابی کی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو شہرت ملی ہو۔ میں آپ کو کوئی جذباتی منظر ایسا رہا ہوگا جس یقیناً اس کا وہ جذباتی منظر، دیکھیے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بچے جو ہے افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو افطار کی خواہش ہے، لیکن یہ بچہ اتنا عجیب تھا کہ اس کو یہ خواہش تھی کہ میرے گھر پہ لوگ آئیں افطار کرنے کے لیے، جیسے ہم دوسروں کے یہاں جائیں۔ مطلب میں نے یہ ٹچ جو دیا ہے کہ، اور جو میں نے یہ دیکھا، تو یہاں سے ہی میرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا ہے، لیکن اس بچے کو اس کے اندر جو میری خواہش ہے کہ میرے گھر پر لوگ روزہ افطار میں آئیں، اس بچے کی بھی وہی خواہش ہے۔ تو وہ اس چیز کو اور اسی بات کو لے کے جو ہے میں نے جب کہانی سنا رہا تھا تو وہ اقتباس پہ جو ہے وہ میں خود بھی رونے لگا، اور وہ تمام جو سامعین تھے وہ بھی رونے لگے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پیراگراف سننا چاہیں، بلکہ ہمارے ناظرین بھی اس اقتباس کو آپ کی کوشش ہے، اور میں وہ صرف وہی اقتباس پڑھ رہا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں میں، تاکہ وہ ایک بار جب رمضان آنے والے تھے تب بدرو رات میں سونے کے لیے اپنے نانی کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ اس دن اس کو اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ جب بھی نانی سے پوچھتا کہ اس کے ابو امی کہاں ہیں، وہ بہلانے کے لیے کہہ دیتی ہیں وہ بہت دور اللہ میاں کے پاس سے تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں، کھوئے کی مٹھائی، لڈو اور بہت سے کھلونے لے کر بہت جلد آئیں گے۔ بدرو پوچھتا کب آئیں گے، تب وہ کہتی بیٹا اب زیادہ رات ہو گئی، سو جا، صبح بات کریں گے۔ اس طرح وہ بہلا پھسلا کر بدرو کو سلا دیتی، لیکن اس دن بدرو ضد کھینچ گیا۔ نانی تم روز یہی بات کہتی ہو، کتنے دن ہو گئے، ابو امی کیوں نہیں آئے؟ ابھی تک نہیں آئے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بدرو کو سینے سے لگاتی ہوئی بولی نہیں میرے لال ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا میں ایک کام کرتی ہوں، صبح رامو ڈاکیا کو بلا کر تیرے ابو اور امی کو خط لکھواؤں گی کہ وہ لوگ جلدی آ جائیں۔ بدرو ان کو یاد کرتا ہے، سچی نانی، ابو امی کو خط لکھواؤ گی، نانی ان کو یہ بھی لکھوا دینا میرے لیے عید کے اچھے اچھے کپڑے لائیں، اور ہاں نانی رمضان میں افطار کے لیے بھی بہت سی چیزیں لے کر آئیں، اس بار میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ہاں بیٹا میں رامو کو بولوں گی، وہ سب لکھ دے گا۔ اب رات ہو گئی ہے، اب سو جا، جب صبح ہوگی تب رامو کے پاس جاؤں گی۔ نانی دیکھو صبح رامو چاچا سے خط ضرور لکھوانا، بھولنا مت، مجھے امی ابو بہت یاد آتے ہیں۔ بدرو اپنی نانی سے باتیں کرتے کرتے سو گیا۔ ایک اس کے آگے اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میں جو ہمارا قومی یکجہتی یا وہ ہے اس کے وہ جو ڈاکیا جو ہے وہ ڈاکیے کا کتنا دل تھا، حالانکہ وہ ہندو تھا، لیکن ایک مسلمان بچے کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات تھے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ
दूसरे दिन बदरू सुबह में चाय पी रहा था, तभी रामू चाचा की साइकिल की घंटी बजी। वो बदरू को आवाज़ लगा रहा था, अरे ओ मोड़ा, ओ बदरू, अरे जल्दी आ रे, देख तेरे अब्बू अम्मी ने तेरे लिए क्या भेजा है। बदरू ने जो रामू की आवाज़ सुनी तो चाय छोड़कर वो बाहर की तरफ भागा। अरे क्या हुआ, कहाँ भागा जा रहा है? नानी एकदम चीखी। अरे नानी, रामू चाचा अम्मी अब्बू के पास कुछ लाए हैं, ये कहता हुआ बदरू बाहर भाग गया। नानी उसके पीछे पीछे पहुंची। अरे रामू चाचा अब्बू अम्मी ने क्या भेजा है, दिखाओ। बदरू रामू को देखते ही बोला, अरे बेटा, तेरे अब्बू अम्मी ने तेरे लिए खत और बहुत सी चीज़ों का पार्सल भेजा है, ये ले देख, इसमें क्या क्या है। रामू ने उसे एक बहुत बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा। बदरू की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच चाचा, ये अब्बू अम्मी ने मेरे लिए भेजा है? चाचा खत तो पढ़कर सुनाओ। बदरू खुश होते हुए बोला, हाँ बेटा। रामू ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और पढ़ना शुरू किया। प्यारे बेटे बदरू, दुआएं, तुम्हारा खत मिला, हम जल्दी ही आएंगे। अभी यहाँ बहुत काम है, तुम्हारे लिए रमज़ान और ईद के कपड़े और चीज़ें भेज रहे हैं। इस बार तुम रोज़ा रखो और नए नए कपड़े पहनकर ईद मनाओ। नानी को भी ईद के कपड़े भेज रहे हैं। नानी को अब कभी परेशान मत करना। हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो रामू चाचा से कहना, वो तुम्हें दिला देंगे। वो तुम्हें स्कूल में भी दाखिला दिला देंगे। तुम खूब पढ़ना, पढ़कर बड़े आदमी बनना। नानी को सलाम करना, तुम्हारे अब्बू अम्मी। रामू ने बदरू को खत पढ़कर सुनाया। बदरू खुश हो गया। नानी, मैं वही करूँगा जो अब्बू ने लिखा है। चाचा, मेरा दाखिला स्कूल में करा दोगे, मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा। ये कहता हुआ वो हाथ में पैकेट लिए हुए झोपड़ी के अंदर चला गया। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो सिराज भाई ये बताएं, आजकल जो बच्चों के अदीब दिख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा अदीब जिसको आप 100 में से 100 नंबर देना चाहें? देखिए साहब, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है, अगर मैं आपसे कह दूँ तो कि मैं अपने आप को 100 नंबर देता हूँ तो क्या आप इसको मानेंगे? मतलब इस बात को कहना है कि किसी को 100 नंबर, हर एक का अपना एक अंदाज है, हर एक। अब ये अलग अलग उसकी बात है, कौन ग्रुप किसको कितना समझता है, कौन से बच्चे किसको कितना समझते हैं और कौन मकबूल होता है, ये उसकी मकबूलियत के ऊपर है। मेरी तरफ से मैं ये कहूँ, आप नक्काद हैं, आप तो नंबर दे सकते हैं, लेकिन मैं तो शायद इस मामले में हिरस बरतूंगा कि मैं तो किसी को नंबर नहीं दूंगा। मैं तो चाहूँगा कि मैं अव्वल रहूँ। मुझे जो है हक्कानी भाई मुझे 100 नंबर दें, मैं किसी को क्यों 100 नंबर दूँ? जी, ये तो हर तख्लीकार की ख्वाहिश होती है, उससे कामयाबी मिले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत मिले। सिराज भाई, आपसे अदब अतफाल के हवाले से बड़ी अहम, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये पहलू अभी बहुत तिश्ना है, बहुत सारी जहतें हैं जिस पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपने तजुर्बात बताए, बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।